औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या अहमदी ख़ुद को मुसलमान कहने का और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखते हैं या नहीं। पाकिस्तान में ख़ुसूसन और दूसरी दुनिया में बिलअमूम उलमा इस बात का प्रचार करते नज़र आते हैं कि अहमदियों को, चूँकि वो उलमा जो हमारे अकीदे से इख्तलाफ रखते हैं मुसलमान नहीं समझते, इसलिए अहमदियों को ये हक़ हासिल नहीं कि वो ख़ुद को मुसलमान कह सकें या कहें और मज़ीद बरां वो इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। गो के अहमदी सिद्क़े दिल से इस्लाम पर ईमान रखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखते हैं और सिद्क़े दिल से ख़ुद को मुसलमान समझते हैं, फिर भी उनको ये हक़ हासिल नहीं क्योंकि उनके मुखालिफ उलमा उनको मुसलमान नहीं समझते। मैं इस ज़िमन में एक यूट्यूब की वीडियो भी आप दोस्तों के सामने उसके कुछ क्लिप्स रखूँगा जो कि एक मौलवी साहब ने तकरीर करते हुए इसी मौजू पर बात की है, उसकी भी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊँगा। इससे पहले मैं एक मुख्तसर सी बात करूँगा, क्या मज़हब की दुनिया में ये असूल तस्लीम किया जा सकता है कि अगर कोई शख्स या कोई गिरोह दूसरे शख्स से ये हक़ छीन ले कि जिस नज़रिए और जिस अकीदे को तुम अपने लिए दुरुस्त समझते हो, तुम्हें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं, और इसलिए नहीं कि हम यानी तुम्हारे मुखालिफ उलमा तुम्हारे मुतल्लिक उन नज़रियात और उन अकायद को तस्लीम नहीं करते। अगर ये असूल तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया से अमन उठ जाएगा, क्योंकि हर एक मज़हब का शख्स जो दूसरे मज़हब से इख्तलाफ रखता है वो उसको राह रास्त पर नहीं समझता, और अगर इस बुनियादी चीज़ को तस्लीम कर लिया जाए कि जो शख्स खुद अपने मुतालिक समझता है उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि उसको ज़िंदगी अपने मुखालिफों की सोच के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया से अमान ही उठ जाएगा। और फिर ये बात कहाँ जाकर रुकेगी? यानी अभी तो ये उलमा ये कहते हैं कि हम चूँकि तुम्हें मुसलमान नहीं समझते लिहाजा तुमको ये हक़ हासिल नहीं कि तुम खुद को मुसलमान कह सको। कल को अगर ये कहना शुरू कर दें कि हम तुम्हें इंसान भी नहीं समझते लिहाजा अब हम तुमसे ये हक़ भी छीन लेंगे कि तुम इंसानों की तरह भी ज़िंदगी गुजार सको, तो ये मैं एक इब्तदा में बात अर्ज़ करना चाहता था। अब आइए देखिए कि ये जो ख़याल जिसका प्रचार किया जाता है इसके मुतल्लिक जो हमारे अकीदे से इख्तलाफ रखने वाले उलमा हैं वो क्या बात करते हैं और क्या दलाइल है जो इस ज़िमन में वो लोगों के आगे रखते हैं, तो उन पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अभी आप ये क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, मौलवी साहब क्या इरशाद फरमा रहे हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया न्यूयॉर्क में कि वो कुरान को मानते हैं, मोहम्मद को भी मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर मुसलमान क्यों नहीं? ये सवाल था उनका। कादियानी कुरान को भी मानते हैं, हज़रत मोहम्मद को भी मानते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं? जो कुरान को माने और हज़रत मोहम्मद को माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर मुसलमान क्यों नहीं है? आपने देखा, बड़ी मुख्तसर सी मैंने ये आपको बात सुनाई है उनकी। वो कहते हैं कि अहमदी हजरात कुरान को भी मानते हैं
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کو تسلیم بھی ہے، آگے جا کر وہ ایک جگہ پہ کہیں گی کہ میں اس بات پہ بحث نہیں کرتا، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم احمدی حضرات قرآن کو بھی مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی یہ جو شرطیں ہیں یہ وہ خود تسلیم کر لیں۔ آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی تم کون ہو؟ یہودی۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو؟ جی اب اس دوسرے کلپ میں دیکھیں، یہ چونکہ ایک یہودی نے سوال کیا، جو انہوں نے کہا، مولوی صاحب نے یہ کہا کہ وہ ایک یہودی نے سوال کیا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو بھی مانتے ہیں، لہٰذا وہ یہودی کہلائے، یعنی جو قرآن کو مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے وہ مسلمان، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور تورات کو مانے وہ یہودی۔ اب دیکھیے یہ تیسری گفتگو جو ہے وہ مولوی صاحب کی ملاحظہ کیجیے۔ عیسائی موسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو مانتے ہیں۔ تورات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ میں نے کہا عیسائی یہودی، عیسائی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں ہیں، اگر وہ یہودی ہونے کا کلیم کریں گے تو مانو گے؟ نو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ تورات کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں، ایک اور کتاب کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں اس تیسرا جو میں نے آپ کو ابھی مختصر سا کلپ سنوایا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، مگر یہودی نہیں کہلا سکتے۔ بھائی اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ خود کو عیسائی کہتے ہیں۔ جب وہ خود کو عیسائی کہہ رہے ہیں تو کوئی ان کو یہودی کیوں کہے گا؟ یعنی مولوی صاحب جو دلیل لے کر آ رہے ہیں اس میں اس چیز کو فراموش کر گئے کہ یہ قضیہ تو کھڑا ہی نہیں ہوا، جس چیز پر آپ اپنی دلیل کی بنیاد رکھ رہے ہیں وہ تو اس چیز سے مطابقت ہی نہیں کھاتی۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، یہودی کہلائے۔ مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مسلمان کہلائے۔ عیسائی گو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، لیکن وہ عیسائی اس لیے ہیں کہ وہ خود کو عیسائی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے خود کو عیسائی کہا تو کسی نے تعرض نہیں کیا۔ یہ بات آپ کے لیے دلیل اس صورت میں ہوتی جب آپ یہ بات ثابت کرتے کہ عیسائی جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا اور یہودیوں نے ان کا یہ حق تسلیم نہیں کیا اور دنیا نے یہ بات مان لی اور عیسائیوں نے بھی مان لی۔ یہ بات تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، کیونکہ عیسائیوں نے خود کو عیسائی کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو بھی اپنا نام رکھا دنیا نے اس کو تسلیم کیا، لہٰذا احمدی اگر خود کو مسلمان کہیں تو دنیا کو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہوئی، اسی کلپ میں جو آپ نے سنا، کہ چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے بعد ایک اور نبی اور ایک اور کتاب کو مان رہے ہیں، یہ بات کی ہے مولوی صاحب نے، ایک اور نبی اور ایک کتاب کو، مراد یہ ہے کہ ان کا ایک نبی اور ایک نئی شریعت کو وہ مان رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہو تو پھر بھی ہمارے مخالفوں کے حق میں کوئی دلیل ہو۔ ابھی میں اس کو ایڈریس نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک اور کلپ سنواتا ہوں، یہ ذرا آپ سنیے۔ عیسائیوں کے بعد میں مسلمان ہوں الحمدللہ، تورات کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، انجیل کو بھی مانتا ہوں۔ اگر خدا نہ کرے میں مثال کے طور پر کروں، میں کلیم کروں کہ میں یہودی ہوں، مانو گے؟ نہیں، اس لیے کہ تم عیسیٰ اور انجیل کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہو، محمد کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کی بات کی کہ مسلمان یہودیوں کو بھی مانتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی خدا کی کتاب مانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں، لہٰذا ان کو مسلمان کہا گیا۔ میں پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ دنیا نے ان کو مسلمان تسلیم کیا کیونکہ انہوں نے خود کو مسلمان کہا
اور بین ہی یہی بات میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مولوی صاحب کو کچھ فائدہ نہیں دے رہی. جو انہوں نے اپنے متعلق سمجھا، جو انہوں نے اپنے مذہب کا نام رکھا، وہ دنیا نے تسلیم کیا. اور بڑی اہم بات یہاں یہ جو کہ پیچھے بھی مولوی صاحب کر گئے کہ ان لوگوں نے پرانی شرائع کو منسوخ کیا. یعنی عیسائیوں کا کلیم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی شریعت منسوخ ہو گئی. مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. تو اگر یہ بات احمدیوں میں پائی جاتی، جو کہ بالکل بھی نہیں پائی جاتی، اور اس کا میں آگے آپ کو ثبوت دوں گا، تو پھر بھی ان علماء کے پاس کوئی دلیل ہوتی. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے بعد اور کسی شریعت کے قائل نہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے سلسلے کو تا قیامت مانتے ہیں. تو یہ بات ان مولوی صاحب کی قطعاً کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہی. اب ایک اور کلپ میں آپ کو سنواتا ہوں اور پھر اس پر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. جس اصول پر پہلا تسلسل چل رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کے بعد مرزا غلام احمد کو نبی مان کر اور اس کی کتاب تذکرہ کو وحی مان کر وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہے. اگر حضرت عیسیٰ اور انجیل کو ماننے والے الگ مذہب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننے والے الگ مذہب ہیں، تو اس کے بعد کسی بھی نبی اور کسی بھی وحی کو ماننے والے الگ مذہب ہیں. دیکھیے اس کلپ میں مولانا صاحب نے وہی بات کی ہے، اور اس بات کو پیش کر کے انہوں نے اپنی بات میں بہت وزن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جیسے عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر ایک اور کتاب پر، ایک اور شریعت پر ایمان لے کر آئے، جیسے مسلمان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر قرآن کی صورت میں ایک اور کتاب، ایک اور شریعت پر ایمان لے کر آئے، بین ہی اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کی اور عیسائیوں سے مشابہت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ احمدی حضرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے بعد ایک اور کتاب تذکرہ پر ایمان لے کر آئے ہیں. شریعت کہنے کی یہاں وہ جرت نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ان کو علم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. احمدی حضرات ہرگز قرآن کے بعد کسی اور شریعت کے قائل نہیں ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور ایسی نبوت کے قائل نہیں ہیں جو آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور کو ختم کر دے. کاش مولوی صاحب نے، یہ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، اپنے دعوے کے دلائل کے طور پر قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک حدیث یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ بیان کر دیا ہوتا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہرگز ان کا ساتھ نہیں دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی ایسی شخص کو جو خود کو اسلام کی طرف منسوب کرے یا خود کو مسلمان کہے، یہ نہیں کہا کہ تم کو مسلمان کہلانے کا یا اسلام پر چلنے کا کوئی حق نہیں. اس لیے یہ کچھ پیش ہی نہیں کر سکے. لیکن میں اس خیال کو جو مولوی صاحب نے پیش کیا ہے غلط ثابت کرنے کے لیے، اس کی غلطی کو واضح کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. سورہ بقرہ آیت نمبر 87 یہ اسکرین پر آ رہی ہے، دوست ملاحظہ کریں. کیا کہا مولوی صاحب نے؟ مرزا غلام احمد کو نبی مانا. کس کے بعد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پھر کیا ہوا؟ اس کی وحی پر ایمان لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خدا کہتا ہے میں نے پے در پے رسول بھیجے. رسول ہوتا ہی وہی ہے جس سے خدا کلام کرتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام آپ کی زندگی میں موجود تھے. اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ چلا ہے انبیاء کا. تو مولوی صاحب آپ اس تاریخ کو کیوں بھول گئے؟ کیوں بولی بالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں؟ اگر ایک نبی کے بعد کسی اور نبی پر ایمان لانا
اور اس کی وحی پر ایمان لانا اس بات کا حق چھین لیتا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو اس مذہب کا نام لے کر اس کی طرف منسوب کرے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا چلا ہے، ہرگز ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ پھر وہ خود کو یہودی کہتے. لیکن ہرگز یہ بات آپ ثابت نہیں کر سکتے، اور معاملہ ہی بالکل اس کے الٹ ہے. وہ سارے ہی اپنے آپ کو یہودی کہتے رہے، یہودی مذہب کے مطابق عمل کرتے رہے، کیونکہ یہی ان کا دعویٰ تھا اور کسی نے ان کو نہیں روکا. پھر دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب تذکرہ کو وہی مانتے ہیں. بات یہ ہے، پہلی بات، ہرگز جیسا میں نے پہلے کہا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، قرآن، اسی پر عمل کرتے ہیں، اس پر ہی ہمارا ایمان ہے اور اسی کو ہم آخری شریعت سمجھتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بعد کسی کو نبی مانے اور اس کی وحی پر ایمان لائے، تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ مولانا صاحب بہت بڑی غلطی ہو گئی آپ سے. آپ زبور کو بھول گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، یہودی مذہب پر آئے، اور ان کی وحی کی وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، موجود ہے. زبور اس کا نام ہے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے یہودی ہی رہے، یہودی ہی کہلائے. کسی نے اس دلیل کی بنیاد پر ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو یہودی کہنے کا حق نہیں رکھتے. اب ایک میں آپ کو اور کلپ سنواتا ہوں مولانا صاحب کا، اور اس کے بعد ہم اپنے اس کلپ کے اختتام کی طرف چلیں گے. ملاحظہ کیجیے. فرم ہے، کمپنی ہے، 100 سال سے ایک ٹریڈ مارک پر، ایک نام پر کام کر رہی ہے. اس کا ایک نام ہے، اس کی ایک ساکھ ہے، اس کا ٹریڈ مارک ہے، لوگو ہے اس کا. اس میں سے 2-4 آدمی الگ ہو کر ایک نئی کمپنی بنا لیتے ہیں. حق ہے ان کا بنا لیں. ایک 100 سال سے چلے آنے والی کمپنی کے 4 آدمی الگ ہوتے ہیں، ایک الگ کمپنی بنا لیتے ہیں. یہ نئی کمپنی پرانی کمپنی کا نام استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے، لوگو استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے، ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے. اور اگر کمپنی نئی ہے، نام پرانی کا استعمال کریے، قانون اس کو کیا کہتا ہے؟ دنیا کے کسی ملک کا قانون کسی فرم سے الگ ہو کر نئی فرم بننے والی کو پرانی فرم کا نام استعمال کرنے کا حق دیتا ہے، اس کا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق دیتا ہے، اس کا لوگو استعمال کرنے کا حق دیتا ہے. جب دنیا کی کسی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہاں یہ فراڈ کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ دوستو، یہ ایک بڑی بات اہم ہے، اور بہت سارے مقررین آ کر اسی طرح کی اس سے ملتی جلتی مثال دیتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے اور وہ پیٹنٹ ہوئی ہے اور کمپنی رجسٹرڈ ہے. یہ آپ نے مولوی صاحب کا سارا کلپ جو ہے سن لیا ہے، اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک 100 سال پرانی کمپنی میں شامل تھے، اب ایک نئی کمپنی بنائیں. فرض کر لیں اگر اس دلیل کو دلیل مان لیا جائے، گو کہ مذہب کی دنیا میں یہ باتیں اہل علم جانتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی. بہرحال میں پھر بھی، چونکہ مولوی صاحب اور بہت سے دوست یہ بات کرتے ہیں، لوگ مقررین یہ بات بڑے زور و شور سے کرتے ہیں آ کر، فرض کر لیں اگر اس دلیل کو ماننا بھی ہے تو اس میں بہت بڑا سکم ہے. وہ یہ ہے کہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 آدمی الگ ہو کر نئی کمپنی بنا لیں تو پھر ان کو یہ حق نہیں کہ وہ اس نئی کمپنی کے لیے پرانا استعمال کریں. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں ابھی بھی کہوں گا اور بار بار کہوں گا، اور جماعت احمدیہ کا ہر فرد یہ بات کرتا ہے، اور اس بات پر ہماری جماعت پچھلے 100 کم و بیش 25 سال سے ڈسکریمنیشن کا شکار ہے. ہم نے ہرگز کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب نہیں نکالا. ہم اسی قرآن پر، اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں جس کا قرآن ذکر کرتا ہے. ہر احمدی سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک قرآن کے ہر حرف پر ایمان لاتا ہے اور اسی کو قابل عمل سمجھتا ہے. لہذا ہم نے کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت متعارف نہیں کروائی، اور نہ ہم اس کے قائل ہیں. ایک بات اور جو مولوی صاحب نے اس میں کی ہے اور بھی مقررین کرتے ہیں کہ یہ اصطلاحیں، اور پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک کمپنی ہے،
انہوں نے اپنا نام پیٹنٹ کروا لیا ہوا ہے، چونکہ وہ کمپنی نے نام پیٹنٹ کروایا ہوا ہے لہذا کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بودھی دلیل ہے، اور میں اس ضمن میں قرآن کی کچھ آیات دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہ اصطلاحیں جو آج مسلمان ہم استعمال کرتے ہیں ان پر قرآن کیا روشنی ڈالتا ہے۔ یہ آیت آپ ملاحظہ کیجئے، یہ سورہ آل عمران کی 43 نمبر آیت ہے۔ اس میں خدا کہتا ہے، یہ آیت سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اے مریم تو اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر، اور صرف محدانہ پرستش کرنے والوں کے ساتھ مل کر محدانہ پرستش کر، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر اور سجدہ کر۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن نے رکوع اور سجدے کا لفظ استعمال کیا کس کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو اب مجھے بتائیں، اگر وہ لوگ آ کر کہیں کہ یہ اصطلاحیں اے مسلمانوں تم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ خود تمہارے خدا نے قرآن میں یہ ہمارے لیے استعمال کی ہیں، تو کیا جواب دیں گے مسلمان؟ ایک اور آیت میں دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ کہف کی یہ 21 نمبر آیت ہے، اس کو دوست دیکھیں۔ اس میں وہی بات جو میں نے ابھی کی، آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں خدا کہتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ کیا کہا؟ جنہوں نے اپنے قول میں غلبہ حاصل کر لیا، انہوں نے کہا ہم تو ان کے رہنے کے مقام پر مسجد بنائیں گے۔ اب یہ مسجد کا جو لفظ ہے، یہ مسجد کی جو اصطلاح ہے، یہ خدا نے سورہ کہف میں عیسائیوں کے لیے استعمال کی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ لوگ آ کر یہ کہیں اور یہ پیٹنٹ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو کیا جواب دیں گے مسلمان اس بات کا؟ لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے وہ مسلمان کا لفظ ہے۔ اس ضمن میں اپنے دوستوں کے سامنے، سننے والوں کے سامنے، ناظرین کے سامنے 2 آیات رکھوں گا۔ پہلی آیت سورہ یونس کی ہے اور 84 نمبر آیت ہے، ورس ہے۔ اس میں خدا کہتا ہے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، اگر مسلمان ہو، توکلوا ان کنتم مسلمین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم کو۔ وقال موسیٰ یا قومی، یہ آیت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور ان کو کیا کہہ کے بلایا قرآن میں خدا نے؟ مسلمان۔ اسی بات پر ساری بحث چل رہی ہے نا کہ یہ لفظ پیٹنٹ ہے اور یہ لفظ مسلمان استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اب احمدی استعمال نہیں کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے تو یہ لفظ مسلمانوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اگر یہودی آ جائیں اور یہی کلیم کر دیں کہ خدا نے قرآن میں جس کو تم مذہبی کتاب مانتے ہو یہ لفظ مسلمان کا ہمارے لیے استعمال کیا، لہٰذا یہ ہمارے لیے پیٹنٹ ہو گیا، تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیا جواب دیں گے مولوی صاحب؟ جی، ایک اور آیت میں اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی 132 نمبر آیت ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ خدا نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے اسی دین پر رہنا اور مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو دوستو، یہ بات جو علماء اور مقررین بڑے زور و شور سے لوگوں کے آگے کر رہے ہیں کہ یہ پیٹنٹ ہے اور یہ چونکہ پیٹنٹ ہے لہذا کوئی استعمال نہیں کر سکتا، یہ باتیں مذہب کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ خدا نے یہی الفاظ رکوع کے، سجدہ کے، صلات کے، زکوٰۃ کے، ایون کے مسلمان ہونے کے دوسری قوموں کے لیے استعمال کیے، لہٰذا یہ پیٹنٹ والی بات اپنے اندر قطعاً کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اگر رکھتی ہے تو پھر یہ قومیں آ کے کہہ دیں گی کہ قرآن نے تمہاری اصطلاحیں تم سے پہلے ہمارے لیے استعمال کی ہیں، لہٰذا اب ہم تمہیں یہ حق نہیں دیتے کہ تم انہیں کو استعمال کر سکو۔
کیا جواب دیں گے یہ علماء اس وقت؟ میں اس بات کو اب اپنی کو ختم کرتا ہوں، اور بالکل آخری بات میں آپ دوستوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بالکل مختصر سی بات ہے، اور یہ ایک کلپ ہے جو مولوی صاحب نے جس پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا. یہ آپ ذرا سنیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زیادتی ہم نہیں کر رہے، زیادتی قادیانی کر رہے. جی دیکھیں، یہاں پر مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہم نہیں کر رہے، زیادتی قادیانی کر رہے ہیں. تو میں ایک شعر پر اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا. خرد کا نام جنوں، جنوں کا خرد رکھ دیا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.